आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फिर एक मरतबा शहर हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुस्सुबान साहब, इमाम खतीब जामिया मस्जिद गदा बेग, गोल्डन हाइट्स कॉलोनी। हम हजरत वाला का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ आप यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहे। तो नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो महीना चल रहा है मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, 10 मुहर्रम के दिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और भी ऐसे कई वाक़यात हैं। तो हम हजरत वाला से जो है तफसील से इन वाक़यात पर हम हजरत मौलाना से जो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मौलाना, जैसा कि 10 मुहर्रम का नाम सुनते ही तमाम ही लोगों के जहन में बस ये बात आती है कि मुहर्रम में हजरत हुसैन की शहादत हुई। सिर्फ इतना मालूम है हमें, बल्कि हजरत हुसैन कौन थे जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिनके साथ हमको जन्नत में रहना है, हमको हमारे जन्नत के सरदार की सीरत का पता नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आपसे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का तफसीली गुफ्तगू अगर आप हमारे नाज़रीन को हमारे चैनल के जरिए से बताएं तो काफी बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल-अनफ़ुसि वथ-थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व मिल्लत इस्लामिया के अजीज़ नौजवान दोस्तों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जो कि ये सिटी इंडिया की जो नशरियात आप लोग मुलाहज़ा कर रहे हैं, तो आप तमाम हज़रात से मैं दरख्वास्त करता हूँ, जैसा कि सवाल किया गया है कि सय्यिदना इमाम आली मक़ाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मुबारका मुसलमानों के सामने लाई जाए और मिल्लत इस्लामिया के वो लोग जो इससे बेखबर है उनको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मुबारका से मुतारफ़ किया जाए। और सबसे पहले जो आयत करीमा मैंने तिलावत की ये सूरह बकरा की है और पारा नंबर 2 आयत नंबर 154 इस आयत के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। इसका तर्जुमा ये है कि तुम न कहो जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं वो मुर्दा हैं, बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, बल्कि ये अल्लाह ताला इनको एक जिंदगी जावीद अता फरमाता है, वलाकिन ला तशउरून, जिसका तुम लोग इदराक भी नहीं कर सकते हो। और फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वाल वल-अनफ़ुसि वथ-थमरात, और हम आजमाएंगे बहुत सारी चीज़ों से, जैसे खौफ से है, भूख से है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम आपको आजमाएंगे। और फिर उसके बाद खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो बश्शिरिस साबिरीन, इन लोगों के लिए खुशखबरी है, मुबारकबाद है इन लोगों के लिए। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और जब कभी मुसीबत आती है तो फिर अल्लाह ताला ने ये बतला दिया कि हम लोगों को क्या कहना है। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हम तमाम को लौट कर जाना है। ये आयत करीमा का रहा तर्जुमा। अब चलिए बग़ैर ताख़ीर के मैं
میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نواسے رسول، گوشہ بطول اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، آپ کی سیرت کے متعلق، آپ کے پیدائش کے متعلق کچھ باتیں ہم اپنے ناظرین کے لیے بتاتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ سن ہجری 6 میں ہوئی اور شعبان المعظم کا مہینہ تھا، اور روایتوں کے اندر اختلاف ہے کہ 5ویں تاریخ تھی یا 4تھی تاریخ تھی، ہم کو اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی شعبان کی، یا 5ویں تاریخ کو ولادت باسعادت ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ جنت کا جو جتنے بھی شہزادے ہیں، جنت کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں، ان تمام کے شہزادے اور ان تمام کے سردار سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس دن آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادیاں پیش کی گئی کہ یہ جنت کا شہزادہ ہے اور یہ جنت کا سردار ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تہنیق کی جاتی ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھجور کو چبا کر یہ جو شہزادہ کونین ہے اور یہ شہزادہ سیدنا امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے دہن مبارک میں یعنی آپ کے منہ میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو چباتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لعاب مبارک کے ساتھ کھجور کو آپ کے دہن مبارک میں ڈالتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت مندی ہو سکتی ہے کہ دونوں جہاں کا سردار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک سب سے پہلے یہ سید الشہداء امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں جاتا ہے، آپ کے معدے میں جاتا ہے، سب سے پہلی غذا یہ آپ کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد تہنیق ہوتی ہے اور مبارکبادیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پاکیزہ ماحول کے اندر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیر نگرانی سرپرستی آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ پاکیزہ ماحول، نبوت کا ماحول، اتنا پاکیزہ ماحول جو کبھی دنیا نے کبھی نہیں دیکھا اور اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا کہ یہ پاکیزہ ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی حضرت سید الشہداء حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا بچپنا گزرتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے، اور ایک روایت میں آتا ہے حسنین سے محبت فرماتے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا گویا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہی کافی ہے مسلمانوں کے لیے کہ تاکہ ہم تمام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اور اپنی وابستگی ان کے ساتھ رکھے اور ان کی سیرت پر چلے اور اس پر عمل کرے، یہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، روایتوں کے اندر آتا ہے جیسا کہ سوال کیا گیا کہ آپ کے بچپنے کے متعلق عام مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے اور آپ کب پیدا ہوئے یہ نہیں معلوم ہے، اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے۔ اب چلیے بچپن کے 2-3 واقعات چھوٹے مختصر آپ حضرات کے سامنے میں سناتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسنین کریمین
امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کے دونوں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں. صحابہ کرام کا ہجوم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسنین کریمین سرخ جوڑا پہنے ہوئے چھوٹے بچے ہیں، ایک دم بالکل 2 سال یا 3 سال کے، کبھی چل رہے ہیں تو کبھی لڑ کھڑا رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی اس طریقے سے. حضرت حسنین کریمین جیسے ہی آتے ہیں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام ان کو جگہ دیتے ہیں، حسنین کریمین آگے بڑھتے ہیں، امام حسن بھی آگے بڑھتے ہیں، امام حسین بھی آگے بڑھتے ہیں. مگر یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں جا سکتا. یہ 2 شہزادے جنت کے، یہ دونوں سردار اس طریقے سے کبھی نیچے گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں. تو آپ نے خطبے کو موقوف کیا، خطبے کو روک دیا، اور پھر اس کے بعد خود بنفس نفیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے اترتے ہیں، دونوں کو اپنی گود سے لگاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور دونوں کو ممبر پر لا کر بٹھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد خطبہ آپ نے دوبارہ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا جو کچھ ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا خطبہ مکمل کرتے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسنین کریمین اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، آپ کو کتنا پیار کرتے تھے، اور آپ کو کتنا عزیز رکھتے تھے. یہ 2 واقعات ہوئے. اور اس کے علاوہ روایت کے اندر یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارکہ پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہے. ایک بدو آتا ہے، ایک گاؤں کا ایک دیہاتی آتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنی اچھی سواری ہے، عمدہ سواری ہے جس کے اوپر تم نے سوار کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سواری تو بہت عمدہ ہے، مگر یہ بھی دیکھو کہ سوار ہونے والا بھی کتنا عمدہ ہے. سبحان اللہ، یہ جنت کا شہزادہ ہے، جو سواری کر رہا ہے وہ بھی جنت کا شہزادہ ہے. غرض اور اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، احادیث شریف کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں ہوتے، جب گھر میں ہوتے، حضرت حسن اور حسین آ جاتے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نیچے جھکا دیتے تھے. جس طریقے سے اونٹ ہوتا ہے، جس طریقے سے گھوڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ اپنی پیٹھ مبارک کو جھکا دیتے تھے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے، چڑھ جاتے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معصوم شہزادوں کو لے کر، یہ جنت کے جو سردار ہیں، ان کو لے کر پورے کمرے کے اندر چکر لگاتے اور اچھی طریقے سے ان کی سواری کرائے جاتے تھے. یہ اسوہ حسنہ ہے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنا ان کو لگاؤ تھا. مگر آج کل یہ تمام چیزیں ناپید ہو گئی ہے، یہ تمام چیزیں آج ختم ہو چکی ہے. بچوں سے وہ محبت نہیں ہے، بچوں سے وہ الفت نہیں ہے، بچوں سے وہ پیار نہیں ہے. آخر آج ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں باپ کے بچے باغی بنتے جاتے ہیں. آپ ان کو محبت دیجئے، اپنے نور نظر بنائیے، لخت جگر بنائیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے. واقعات بڑے طویل ہیں، ساری حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر تفصیلات بیان کرنے بیٹھ جائیں تو 10 دن بھی کم ہے. اب ان تمام واقعات کو ایک جگہ میں مختصراً عرصے میں مکمل کرتے ہوئے میں بات کو اپنی ختم کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوتے ہیں اور پاکیزہ آپ کی تربیت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ کی تربیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد وصال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، چاروں خلفاء کے وصال کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت پر بیٹھتے ہیں، خلافت پر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا آخری وقت آتا ہے، انتقال کا وقت آتا ہے، تو آپ نے بعض صحابہ کرام سے مشورہ کیا. تو بعض صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا کہ آپ کا جو بیٹا تھا یزید ہے اس کو خلافت پر بٹھایا جائے، مگر بعض صحابہ کرام مان گئے. یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، غور طلب واقعہ ہے، مگر مختصراً یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنا جان نشین بناتے ہیں. اور یزید کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ یہ لہو العب کے اندر مبتلا تھا، اور شکار کا بڑا سوار، اس کے سر کے اوپر دھن سوار رہتا تھا،
اور بہت ساری اس کی سیرت کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اور اسلام کی جو باغ ڈور ہے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں آنے والی تھی جو اس کا اہل نہیں تھا، اور اس کے مد مقابل میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شہزادہ اور جنت کے یہ جو سردار تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کئی صحابہ، جل صحابہ میں سے سب نے انکار کیا، جن میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن، اور کئی صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے، اور پھر اس کے بعد اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات کی اور فرمایا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بتلائیں۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ لوگوں پر جبر نہ کرو، لوگوں پر زبردستی نہ تھوپو کہ یزید کے ہاتھ پر خلافت اور اس کی بیعت کی جائے، تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منع فرماتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ مکہ جاتے ہیں حج کے اندر، اور پھر لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، مگر کئی بڑے بڑے صحابہ کرام اس سے انکار کرتے ہیں، اور کئی صحابہ کرام ڈر سے، شر کے مارے کئی صحابہ کرام بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں سے تفصیلات، بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ منورہ اور پھر کوفہ کی طرف چلے جاتے ہیں، شام اور بصرہ کی طرف جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آتے ہیں۔ اب وہاں آنے کے بعد اپنے بھائی، چچیرے بھائی، جن کا نام عقیل بن مسلم بن عقیل، یہ آپ کے چچیرے بھائی تھے، آپ نے اپنا سفیر بنا کر ملک کے کوفہ کی طرف بھیجتے ہیں، اور کوفے والے شروع سے ہمیشہ سے غداری کرتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے مشہور ہیں، آج بھی مشہور ہیں، کوفے والے لوگ، کوفی جتنے بھی ہوتے ہیں بڑے غدار اور مکار ہوتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کی خلافت کو ہم مانیں گے۔ یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، حضرت مسلم کو بھیجتے ہیں، جاؤ آپ وہاں کا پورا نقشہ دیکھو اور اس کے بعد مجھے خط لکھو، میں آتا ہوں اگر ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور دیکھا کوفے کے اندر، بصرہ کے اندر، روڈوں کے اوپر لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر جوش مار رہا، ٹھاٹے مارتا وہ سمندر، لوگ آ رہے ہیں اور حضرت مسلم سے مل رہے ہیں، اور یہاں تک کہ کوفے سے لوگوں نے خط لکھنا شروع کیا۔ ایک دن کے اندر 10,000 ہزار خطوط ان کوفیوں نے لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام منظر دیکھنے کے بعد اپنے قاصد کو بلاتے ہیں اور یہ خط لکھتے ہیں، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ جو خط میرا دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کوفے کی طرف تشریف لے آئیے، اور تمام لوگ بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جیسے یہ خط امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے تو آپ نے مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ سفر کرنے کے لیے کوفے کی طرف تشریف لے جانے کے لیے اپنا ساز و سامان پورا اکٹھا کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب یہ بات معلوم ہوتی ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام اور آپ کی اولاد آتے ہیں اور روکتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں اور آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتے ہیں اور خدا کا واسطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہرگز کوفے کی طرف مت جائیے، آپ کوفے کی طرف ہرگز مت جائیے، اس لیے کہ یہ کوفی وہی غدار ہیں اور یہی وہ مکار ہیں جو کہ آپ کے بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی، اور آپ کے والد محترم حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی اور مکاری کی ہے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں حق اور باطل کے درمیان جب ٹکراؤ ہوتا ہے، باطل کے سامنے ہرگز سر جھکانا میں یہ پسند نہیں کر سکتا ہوں، یزید کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا ہوں، میرے نانا جان کی شریعت کو میں نیچے آنے نہیں دے سکتا، میرے نانا جان کی شریعت مطہرہ پر آگ آنے نہیں دوں گا، آنچ آنے نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ، جو کہ قافلہ جس کے اندر عورتیں بھی تھے، جس کے اندر بچے بھی تھے، جس کے اندر بچیاں بھی تھے، ایک نہتا قافلہ کوفے کی طرف چل پڑتا ہے مکہ المکرمہ سے۔ اور یہ تاریخ کیا تھی؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 10 تاریخ تھی، اور یہ تمام تاریخیں
جو کہ کامل ترین کتاب ہے. کتاب کا نام ہے تاریخ کامل ابن اسیر رحمت اللہ علیہ کی. اور ایک کتاب کا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، تاریخ الخلفاء. یہ مستند کتابیں ہیں اور ان کتابوں سے روایات میں نے لی ہیں اور یہ مدلل کتابیں ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ میں سفر کرتے ہیں مکۃ المکرمہ سے کوفے کی جانب. اب وہاں پہ ابن زیاد کا لشکر آتا ہے، عمر بن سعد کا لشکر آتا ہے. یہ تمام کے تمام لوگ پہنچتے پہنچتے کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں. اور کربلا کا میدان یہ کیسا چٹیل میدان ہے جہاں سے فرات بھی جا رہی ہے، پانی اتنا پانی ہے، پانی ہی پانی. مگر نواسے رسول لخت جگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لخت جگر نور نظر ہے، ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا جاتا ہے. 3 دن تک پانی بند کر دیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ریگستان کے اندر پانی اگر نہ ملے اس گرمی کی شدت کا کیا عالم ہوگا. مگر اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ڈٹے رہے، حسینی جماعت پوری ڈٹی رہی. ہم دین کی بلندی کے لیے اور دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہم اپنے تمام کی تمام جان کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہے. ادھر سے عمر بن سعد کا ایک لشکر آتا ہے، ابن زیاد کا لشکر آتا ہے، 4000 کا جری لشکر. اور اس کے مد مقابلے میں امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا، اور آپ کے ساتھ 72 آدمیوں کا قافلہ، جن کے اندر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں جن کے اندر، اور بچیاں بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ بات چیت ہوتی ہے. آپ نے 2-3 فصیح اور بلیغ خطبے ارشاد فرمائے اور ان کو بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو میں نواسے رسول ہوں، لخت جگر علی ہوں، فاطمہ کا پھول ہوں، اور جنت کے جتنے بھی شباب ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں، میں ان کا سردار ہوں. مگر اس کے باوجود یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. باطل سر چڑھ کر ان کے بولتا ہے اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، ان کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری حجت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ابن زیاد سے بھی مکالمہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد 9 محرم الحرام جس دن ہوتا ہے اس دن پھر ایک مرتبہ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے لوگوں کے سامنے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، پورا اپنا شجرہ گناتے ہیں، نسب نامہ گناتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ میں حضرت علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، نواسے رسول ہوں. اور پھر اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پرورش کرتے ہیں وہ تمام کے تمام واقعات ان لوگوں کے سامنے سناتے ہیں. مگر اس کے باوجود ان ظالم یزیدیوں کے کان پر جوں تک نہیں رکھتی. پھر اس کے بعد یہاں تک کہ 9 محرم الحرام بھی ختم ہوتا ہے، 10ویں محرم الحرام شروع ہوتا ہے. اور اس سے بعد بات یہ طے ہو جاتی ہے کہ اب شہادت کا وقت قریب ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کو، جو اپنے ازواج مطہرات تھے، اپنے بیٹے تھے، تمام کے تمام کو یہ وصیت فرماتے ہیں کہ جب قتل و قتال کا وقت ہوگا رونا نہیں اور ماتم نہیں کرنا، اپنے کپڑے نہیں پھاڑنا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ وصیت کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ مجھے 1 رات کی مہلت دو. یہ 9ویں محرم کی رات تھی. 1 رات کی مجھے مہلت دو تاکہ میں توبہ کروں، تاکہ میں استغفار کروں، تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجو. انہوں نے اپنی جاہ کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنے مال کے لیے اور سلطنت کے لیے وقت نہیں مانگا. وقت مانگا تو صرف اور صرف اللہ سے رجوع ہونے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے انہوں نے 1 رات کا وقت مانگا. ان ظالم یزیدیوں نے وقت بھی دے دیا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ساری رات تہجد میں گزارتے ہیں اور ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں گزارتے ہیں. جب 10 محرم الحرام، آپ کی بات کو یہاں پر روکتا ہوں مولانا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم 10 محرم کے واقع 10 محرم جو ہے 10 محرم کا ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم اپنے بات کو آگے رکھیں گے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد کہیں جائیے گا نہیں اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی کا چینل حق کی آواز.
کیا آپ اپنے کاروبار، تجارتی ادارے، اسکول و کالج کی بہتر تشہیر یا ایڈورٹائزمنٹ چاہتے ہیں؟ تو ہمارے واحد ریاستی اردو و تیلگو ٹی وی چینل سٹی انڈیا نیوز پر اشتہار دیں۔ ہمارے چینل کے پروگرام حیدرآباد کے دونوں شہروں میں کیبل نیٹ ورکس آئی جے نیٹ ورک و چوائس نیٹ ورک کے چینل نمبر 33 اور 50 پر، اور محبوب نگر اور ریاست کی دوسرے اضلاع میں سٹی ڈیجیٹل کے سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 22 پر ٹی وی پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ہمارے موبائل ایپ سٹی انڈیا نیوز ایپ اور ہمارے ویب سائٹ پر ساری دنیا میں ہمارے پروگرام دیکھے جاتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، اسکرین پر نظر آ رہے ہمارے فون نمبر پر رابطہ کریں اور فوراً اپنا اشتہار بک کروا لیں۔ وقفے کے بعد آپ سبھی کا پھر سے میں استقبال کرتا ہوں سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین۔ وقفے سے جانے سے پہلے ہم مولانا کے پاس مولانا سے ہم سن رہے تھے تفصیلی گفتگو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ ہم آپ کی گفتگو کو وہ جاری رکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 محرم الحرام کی رات آنے سے پہلے 9 محرم الحرام کو ایک دن کا وقت مانگا تھا، اور ایک دن کے اندر، اس رات کے اندر تمام کی تمام جتنے بھی وصیتیں تھے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیتیں فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد 10 محرم الحرام کی صبح سے جنگ کا ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ ادھر سے ابن زیاد کا لشکر تیر اندازی شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد عمر بن سعد کا لشکر جو 4000 کا جری لشکر تھا وہ بھی تیر اور تلوار لے کر میدان میں آ جاتا ہے۔ آپ کے مقابلے میں یہ جتنے بھی یزیدی تھے ناحق پہ تھے، اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حق کی بلندی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بلندی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بلندی کے لیے، آپ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میدان میں ڈٹے رہے۔ اب ادھر سے ابن زیاد کا بھی لشکر ہے اور عمر بن سعد کا بھی لشکر ہے، تو صحابہ کرام اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 آدمی تھے، جن کے اندر جیسا کہ پہلے بتایا گیا بعض خواتین بھی تھی، بچیاں بھی تھے، اور پھر اس کے بعد زین العابدین جو کہ چھوٹے تھے بالکل اور وہ بیمار تھے، اور جس کے اندر علی اکبر بھی تھے اور علی اصغر بھی تھے۔ علی اکبر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ علی اکبر ان کی عمر 18 سال تھی، اور اجازت مانگتے ہیں اور آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ابا جان مجھے اجازت دیجئے، میں اس میدان کے اندر کود پڑوں اور ان یزیدیوں کا کام پورا کر دوں، تاکہ میرے نانا جان کی شریعت مطہرہ اونچی رہے اور غالب رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک جاتے ہیں، بیٹا یہ کیا ہے؟ میں ابھی باقی ہوں، میں زندہ ہوں۔ حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی اکبر اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان زندگی میں کبھی آپ نے مجھے نہ کیا اور ہر وہ میری خواہش پوری کی، آج بھی میری خواہش پوری کیجئے۔ تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند علی اکبر کو امامہ باندھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میدان جنگ کی طرف رخصت فرماتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے یہ منظر بھی دیکھا، امام علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر جیسے یہ میدان کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر، تو آپ نے کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کیا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آتی ہے اور کہتے ہیں بیٹا تھوڑا مڑ جانا، میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، ایک بار پھر ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں۔ علی اکبر پھر تھوڑی دیر مڑتے ہیں، اپنے ابا جان کو دکھاتے ہیں اپنی صورت، اور پھر آگے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر پھر ایسا وار کرتے ہیں کہ کئی یہودی اور کئی جو عیسائی اور جو کئی ان کے جو ماننے والے بھی اس کے اندر جو منافقین کی شکل میں تھے، اور اس کے علاوہ یزیدی بھی جو تھے، ان تمام کو تہ و بالا کرتے ہیں اور ان کو جہنم رسید کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ میدان جنگ کے اندر گھمسان کی لڑائی چالو ہے اور جاری ہے۔ اسی اثنا میں ایک بدبخت علی اکبر پر وار کرتا ہے اور ایسا ایک تیر چلایا جاتا ہے جو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارکہ پر لگتا ہے اور سیدھا دل کو جا کر لگتا ہے۔ علی اکبر فوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف آتے ہیں اور ابا جان دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے علی اکبر کو تیر لگا ہوا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 55 سال تھی۔ اب یہ نوجوان بیٹا اور اس کا لاشا اپنے ہاتھوں میں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اس تیر کو نکالتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جو تیر کی انی تھی، جو اس کا پھل تھا، وہ ساتھ میں دل کو لے کر نکال آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر روایتوں کے اندر آتا ہے آپ کے داڑھی مبارک کے بال جو بالکل کالے تھے وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جو 18 سال کی عمر کا ایک شہزادہ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اور اس طریقے سے شہادت واقع ہوتی ہے۔ علی اکبر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ جام کوثر پر میرے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، حضرت حسین کا بھی انتظار فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ادھر سکینہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ادھر چھوٹی بچی کی طرف سے بھی آواز آتی ہے، اور ایک چھوٹی بچی تھی پانی کے لیے، اور پھر علی اصغر جو چھوٹے بچے تھے ان کے طرف سے بھی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا جاتا ہے کہ خواتین آتی ہیں زار و خطار رونے کے بعد، آپ سے کام ہو سکتا ہے مگر یہ ننھے نادان معصوم بچے کو لے جائیے اور پانی پلائیے، تاکہ ہو سکتا ہے ظالموں کے اندر، ان یزیدیوں کے اندر اتنی تو کم سے کم عقل ہوگی جو کم سے کم حضرت علی اصغر کے حلق کے اندر 2 بوند قطرے ہی ٹپکا دے۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علی اصغر کو لیتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں، 6 ماہ کا بچہ ہے، بالکل چھوٹا سا ننھا معصوم سا بچہ ہے، کلی جیسا پھول جیسا بچہ ہے۔ آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہاتھ اس کے اوپر ڈھانپتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ یزیدی دیکھتے ہیں اور کہنے لگے، اے امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر خلافت اور اگر بیعت کرنا ہی ہوتا آپ پہلے کر لیتے تو یہ لوگ اس طریقے سے آپ کے لوگ مارے نہیں جاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ظالموں، اے بدبختوں، اے یزیدیوں، میں بچے کے لیے پانی مانگنے کے لیے آیا ہوں اور خلافت اور بیعت ہاتھ پر، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں۔ یہ ننھے معصوم بچے کے حلق کے اندر 2 بوند پانی ڈال دو۔ اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر مجھ سے میری ضرورت ہے تو مجھے لے لو، مگر اس بچے کے حلق کے اندر 2 بوند پانی ڈال دو۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فرات کا پانی بہ رہا ہے، جہاں پہ کتے بھی پانی پی رہے ہیں، جہاں پہ جانور بھی پانی پی رہے ہیں، مگر پانی بند کیا گیا نواز رسول کے خاندان پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر لخت جگر پر پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن سے پانی ہے، تڑپ رہے ہیں۔ اسی اسنا بات چیت چل رہی ہے، ایک ظالم حرملہ بن کاہل جس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس پر لعنت بھیجے، فوراً ایک تیر نکالتا ہے، علی اصغر پر چلا دیتا ہے۔ معصوم بچہ جو 6 ماہ کا تھا فوراً پانی پینے کے بدلے جام شہادت نوش کرتا ہے اور سیدھا جنت کی کلیاروں کی طرف چلے جاتا ہے۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچے کو، معصوم بچے کو لیتے اور پھر اس کے بعد اس جگہ لے جاتے ہیں اور خواتین کے حوالے فرماتے ہیں۔ یہ ایسے دل خراش منظر ہے، دنیا کے اندر کبھی ایسی تاریخ نہیں دہرائی گئی، ایسے واقعات کبھی دہرائے نہیں گئے۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، مقصد صرف ایک ہے کہ میرے نانا جان کی شریعت مطہرہ اونچی ہو جائے، میرے نانا جان کا پرچم نیچے میں گرتے ہوئے نہیں دے سکتا، ان ظالموں کے سامنے میں سپرد نہیں ہو سکتا ہوں، ناحق کے ظالموں کے ہاتھ پہ میں بیعت نہیں کر سکتا ہوں، میں حق پر ہوں اور یہ ظالم ناحق پہ ہے۔ پھر اس کے بعد علی اصغر کا بھی جو وفات جب جیسی ہی ہو جاتی ہے تو آخری وقت آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنی خواتین کے پاس جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، رونے سے منع فرماتے ہیں، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں جاتے ہیں۔
یہاں تک کہ جب جنگ پھر شروع ہوتی ہے، گھمسان چلتا ہے، جمعے کا دن تھا، روایت کے اندر آتا ہے 10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ میدان میں ٹھہرتے، توقف فرماتے ہیں، 5 منٹ کے لیے رکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظالموں رک جاؤ۔ پھر اس کے بعد فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالموں یزیدیوں سنو اچھی طریقے سے، میرا حسب یہ ہے، میرا نسب یہ ہے، میرے نانا جان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ساری کائنات کے مالک کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، میں ان کا نواز رسول ہوں، مجھے آج بھی پہچانو۔ اور پھر اس کے بعد ان کوفیوں کو اور ان غداروں کو ایک ایک کا نام لے کر بلایا آپ نے کہ تمہارے ایک دن کے اندر 18,000 خطوط میرے پاس آتے تھے، اے ظالموں آج سامنے آؤ۔ تو یہ جتنے بھی کوفے کے تھے، غدار تھے، مکار تھے، انہوں نے انکار کیا، ہم نے خط نہیں لکھے۔ تو اسی واسطے بعض علماء اور بعض مورخین کہتے ہیں آج بھی کوفے والے غداری کرتے ہیں، کبھی ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کوفے والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا سناتے ہیں، حسب نامہ اپنا سناتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو ان ظالموں کے یہاں تھوڑا بھی رحم نہیں آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یاد رکھو زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، زندگی کے اندر کبھی میری نمازیں قضا نہیں ہوئی، زندگی کے اندر کبھی میں نے ناحق کسی کا قتل نہیں کیا، میرے نانا جان کے گود میں میری پرورش ہوئی، ایسی پاکیزہ پرورش میں پلنے والا یہ شہزادہ ان لوگوں کے سامنے ایک حجت کے طور پر آخر میں ایک وقت کہتا ہے سن لو اچھی طریقے سے، کان کھول کر سن لو، میں وہی نواز رسول ہوں، لختے جگر حضرت علی کا، نور نظر حضرت فاطمہ کا، فاطمہ بطول کا میں ایک گلاب ہوں، میں ایک کلی ہوں، اچھی طریقے سے میرے حسب کو بھی سن لو، میرے نسب کو بھی سن لو، کل قیامت کے دن تم لوگ پھر اس کے بعد عذر پیش نہ کر سکو۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حسین تم کون تھے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، زندگی میں نے ناحق کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں ستایا، مگر اس کے باوجود ان ظالموں کو تھوڑا بھی ترس نہیں آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری حجت پوری کرنے کے بعد پھر اپنی ذوالفقار جو تلوار تھی وہ لیتے ہیں اور جنگ کے میدان میں گھس پڑتے ہیں، جدھر جاتے ادھر تمام کے تمام یزیدی جہنم رسید ہوتے، بیک وقت 15 20 یزیدی جہنم رسید ہوتے، اور بعض لوگ جو تھے وہاں پہ کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ لوگ سامنے آتے تھے، اور بعض لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں حضرت حسین پر تلوار چل جائے اور آپ کے خون کے چھینٹے ہمارے دامن پر پڑے، اس لیے وہ لوگ بیچ بچا کر بھاگ جاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آگے جاتے، یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے مالک بن نصیر بول کے ایک بدبخت ظالم ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک کے لیے لعنت بھیجے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز رسول لختے جگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک سر پر ایک زور سے تلوار سے وار کرتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے گر پڑتے ہیں، اور اس کے بعد شمر ذل جوشن ایک ظالم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس پر بھی لعنت بھیجے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے۔ شمر ذل جوشن آتا ہے اور آپ کے سینے مبارکہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ شمر ذل جوشن جیسے ہی آتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسا پھر پوچھ ہی لیتا ہے کہ ظالموں یہودیوں، اے ظالموں اور یزیدیوں، یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ تو ان یزیدیوں نے کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، میرے نانا جان کی امت اس وقت نماز ادا کرنے میں مصروف ہے، مجھے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے۔ شمر ذل جوشن کہتا ہے یہ یزید، یہ پلید کہتا ہے تمہیں مہلت دیتا ہوں، اشاروں سے نماز پڑھ لو، کنائے سے نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی ایسی عشق کی نماز پڑھتے ہیں کہ خون بہ رہا ہے، زخم بہ رہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 72 آپ پر وار کیے جاتے ہیں تیر اور تلوار کے، آپ کے جسم مبارکہ اور جسد اطہر سے خون جاری ہے، اس کے باوجود تلواروں کی نیام میں ایک کیسی نماز ادا کی جا رہی ہے، کیسے عشق کی نماز ادا کی جا رہی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز رسول کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ تھوڑی مہلت ملتی ہے، اشاروں سے آپ
رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، جمعے کا دن ہے اور ان ظالم بدبختوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا. شمر ذی الجوشن آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک تن اقدس سے جدا کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایسا واقعہ ہے، کربناک واقعہ، دردناک واقعہ ہے کربلا کا. یہ ساری انسانیت کے لیے درس دیتا ہے کہ اے ظالموں کہ حق کبھی بھی تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز رسول بتا گئے کہ میرے نانا جان کی شریعت کو میں کبھی بھی کسی وقت جھکنے نہیں دوں گا. میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت واقع ہوئی، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بلندی کے لیے، سر بلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان مبارک شہادت اور اتنا بڑا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت واقع ہوئی، یہ ساری دنیا کے لیے یہ ایسا ایک سبق ہے جس کو آگے رکھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل مولانا، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، ہم بھی انشاءاللہ اس بات کا احاطہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن رہیں گے، اور جب مرنے کا وقت آئے گا تب بھی ہم سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی گامزن رہ کر اپنی جان کو قربان کریں گے. میں پروگرام کے اختتام پر آپ سے گزارش کروں گا کہ مختصر سی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو میں ایک آخر پیغام بھی آپ کے جو سٹی انڈیا کے جو ناظرین ہیں ان سے ایک اہم پیغام دے کر میں آپ تمام حضرات سے رخصت ہوتا ہوں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. یعنی اس آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ یہ ہے کہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی مسلمان نوجوان ہیں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ معمولی سے معمولی باتوں پر ناحق کے کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ ایسا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو ناحق کے قتل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا اس کا غضب رہے گا اور اللہ کی لعنت بھی اس پر رہے گی. جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حالات ایسے بنتے اور بگڑتے جا رہے ہیں، معمولی سی معمولی باتوں پر مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے اور قتل کرنے والا کون ہے؟ یہ بھی ایک مسلمان ہے. اس لیے یہ اہم پیغام اس انڈیا ٹی وی اور جو سٹی انڈیا کی یہ جو ٹی وی ہے اس کی جانب سے میں مسلمانوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو جو کہ اپنے آپ کو پہلوان، جو اپنے آپ کو بہادر بتانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں، ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں. ناحق کے کسی کا خون مت کیجیے اللہ کے لیے، ورنہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلنا پڑے گا اور اپنی آخرت بھی برباد ہوگی اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اللہ کا غضب بھی ہوگا. بالکل مولانا، انشاءاللہ ہم اس بات کا بالکل ملحوظ رکھیں گے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم ہمارے اس پروگرام کے اختتام پہ آپ سے گزارش ہے کہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ہم اختتام تک پہنچیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. شکریہ مولانا، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تفصیل سے ہمارے سامنے رکھا اور کئی ایسے واقعات، کئی ایسے سبق آموز واقعات جن کو ہم کو عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں اپنانا ہے. ہم انشاءاللہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو عمل بھی کریں گے. مولانا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ان اہم معلومات سے ہمارے لیے علم میں اضافہ کیا، اور میں تمام ناظرین سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے. اور آخر میں دیجیے مجھے بس اجازت
دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی کا چینل حق کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں. دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز.